أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. آئیے کچھ گفتگو سنی اس سے پیشتر کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی روح فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ علی جاہ میں غلامانہ عاشقانہ محبتانہ بھرے انداز میں ہدیہ درود و سلام کا نذران عقیدت نذران محبت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ باپ کے درجے میں ہیں، یہاں آ جائیے ماشاءاللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. اب محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، گر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا، گلے میں ڈال لو پٹا محمد کے غلامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا. دعائیہ جملے کے ساتھ قطع کے 2 شعر میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. علماء کرام کے دعاؤں کا سہارا لے کر صرف 2 شعر، میرا 2 ہی رہے گا، 4 نہیں ہوگا. آپ محبت سے ملاحظہ فرمائیں اور اس شعر پہ آمین کہیں. اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے. بہت پیارا، بہت پرانا نعت ہے، لیکن میں اکثر تنہائی میں گنگنایا کرتا ہوں اور ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے کہ بارگاہ رسول میں ہماری سب کی حاضری ہو جائے. شعر دیکھیں. اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے، اے آمینہ کے چاند مدینہ بلائیے، اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے. ارے مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، مرنے سے پہلے گنبد خضرا دکھائیے، اے آمینہ کے لال مدینہ بلائیے. کہ آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس رہی ہے زیارت کے واسطے، آنکھیں ترس
पास रही है ज़ियारत के वास्ते। एक दिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाइए, एक दिन हुजूर ख्वाब में जलवा दिखाइए। ऐ आमिना के चाँद मदीना बुलाइए। नबी का साए रहमत यहां भी है वहां भी है। बोले भाई, आप कहें यहां भी है वहां भी है। हमारे कमालुद्दीन भाई, क्या कमाल भाई, बड़े आशिक हैं नबी के। और मैं देखता हूं हमारे भैंसाही वाले नबी के बज़्म से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और हमेशा मैं बारहा देखता हूं कि ये हर मौके पर प्रोग्राम वगैरह करते हैं। अल्लाह ताला इनको बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए और बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। अल्लाह ताला बुजुर्गों के साथ हम सब का हश्र फरमाए। नबी की पाक बज़्म है मोहब्बत के साथ। थोड़ी देर के लिए बैठे और ये शेर सुने, इस पे आप लोग ये कहेंगे नबी यहां भी है वहां भी है। नबी का साए रहमत यहां भी है वहां भी है। बोलिए भाई, नबी का साए रहमत यहां भी है वहां भी है। और गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। और मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है वहां भी है। हमारे वास्ते जन्नत यहां भी है वहां भी है। नबी का साए रहमत यहां भी है वहां भी है। और वहां पर आतिशे दोज़ख यहां अहमद रजा वाली। हाँ माशाअल्लाह, किसका नाम है? आला हजरत का नाम क्या है? अहमद रजा। तो शेर देखें कि वहां पर आतिशे दोज़ख यहां अहमद रजा वाले, वहां पर आतिशे दोज़ख यहां अहमद रजा वाले। अरे वहाबी के लिए आफत यहां भी है वहां भी है। वहाबी के लिए आफत यहां भी है वहां भी है। नबी का साए रहमत यहां भी है वहां भी है। और गुलामों के लिए राहत यहां भी है वहां भी है। हजरात मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। मेरे भाई, यहां तक कि जुल्म बर्बरियत की पहाड़ तोड़ी जा रही थी। अगर कोई किसी खूबसूरत चीज को देखता उसे अपना माबूद मान लेता। कोई खूबसूरत दरख्त को देखता उसे अपना माबूद मान लेता। कोई खूबसूरत पत्थर को देखता उसे अपना माबूद मान लेता। कोई दरिया की तुग़यानियों को देखता उसे अपना खुदा मान लेता। कोई चांद की चमक को देखता उसे अपना खुदा मान लेता। कोई सूरज की रोशनी को देखता उसे अपना खुदा मान लेता। यहां तक कि जो जिसके नजर में जो समा जाता उसी को अपना खुदा मान लिया करता था। ऐ मुसलमानों, खौसी खाने काबा में 360 माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। ऐ मुसलमानों, जुल्म बर्बरियत की पहाड़ यहां तक नहीं तोड़ी गई, बल्कि जिनके यहां बच्चियां पैदा होती थी उन बच्चियों को जिंदा दरगौर कर दिया जाता था। वही बाप अपने ही हाथों से अपनी बच्चियों को कब्र के हवाले कर दिया करता था। सबसे बड़ा एहसान, सबसे बड़ा करम मेरे नबी का अगर किसी पे हुआ है तो हमारी कौम की बेटियां, हमारी कौम की शहजादियों पर हुआ है। मेरी कौम की बेटियों, बहु बेटियों, कान खोल के सुनो। मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, तुम्हारी माशरे में कोई इज्जत नहीं थी। तुम्हारा बाप ही तुम्हें अपने हाथों से कब्र के हवाले कर देता था। ऐ मुसलमानों, अगर किसी औरत का शोहर मर जाता, या तो उसे एक बंद कोठरी में कैद कर दिया जाता, या तो उसी
شوہر کی چتا کے ساتھ اسے جلا دیا جاتا۔ اے مسلمانوں، جب ہر طرف ظلم و بربریت کی پہاڑ توڑی جا رہی تھی، تمامی بچیوں کے ہاتھ بارگاہ مولا میں اٹھے، تمامی بیواؤں کے ہاتھ بارگاہ مولا میں اٹھے اور کہا مولا کسی پاسباں کو بھیج دے، مولا کسی رہنما کو بھیج دے، اے مولا اس کو بھیج دے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملے گی۔ تمامی بچیوں کیا ہے جب بارگاہ مولا میں پہنچی، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعائیں کرنے لگی، ان کی دعائیں بارگاہ مولا میں قبول ہوئی۔ تو ایسے فرقتن دور میں، ایسے بھیانک ماحول میں رب ذوالجلال نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، رحمت للعالمین نے آ کر بشارت دے دیا، اے لوگوں سن لو، جس کے گھر بچہ پیدا ہوگا اس کے گھر میں ایک رحمت نازل ہوگی، اور جس کے گھر میں بچی پیدا ہوگی اس کے گھر میں 10 رحمتیں نازل ہوگی۔ میرے آقا نے بچیوں کو زندگی دے دی۔ اے میری بچیوں، اے میری قوم کی بیٹیوں، اپنی زندگی پر قربان کرو، اپنی زندگی پر ناز کرو کہ رحمت للعالمین نے تمہیں کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ آتے ہی بشارت دے دیا کہ ایک بچی 3 لوگوں کو بخشوائے گی، سبحان اللہ۔ وہ پہلے ماں باپ کو بخشوائے گی، دوسرا اپنے شوہر کو بخشوائے گی، تیسرا اپنے بچوں کو بخشوائے گی، ایک بچی 3 لوگوں کی بخشش و نجات فرمائے گی۔ جن کے یہاں بچیاں ہیں اپنے مقدر پہ ناز کریں، وہ بچیاں تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہے بلکہ وہ بچیاں تمہارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ ہے۔ اور پیغام دے دیا، انسانیت کا سلیقہ ہمیں دے دیا، جینے کا طریقہ میرے آقا نے ہمیں دے دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کچھ لوگ ہمیں جھنڈیاں قمقمے لگانے پہ منع کرتے ہیں، لیکن سنو، یہ جھنڈیاں لگانا کسی اور کی سنت نہیں بلکہ سدرہ کے مکی جبریل امی کی سنت، اس کی سنت ہے۔ اور اپنے گھروں کو اتنا منور کر دو، اتنا سجا دو کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ جائے یہ کسی عاشق رسول کا گھر ہے، یہ کسی دیوانے رسول کا گھر ہے۔ جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے، کتنے؟ 3 جھنڈے لے کر آئے، اور ایک جھنڈے کو مشرق میں نصب کیا، دوسرے کو مغرب میں، اور ایک کو خانہ کعبہ پہ نصب کیا۔ 3 جھنڈا لے کر آئے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ نصب کر دیا، اور بشارت دے دیا، ہم کو یہ پیغام دے دیا کہ جھنڈیاں لگانا اگر کوئی تم سے ثبوت مانگے تو کہہ دینا کسی اور کی سنت رہی بلکہ سب سے افضل و اعلیٰ فرشتے سدرہ کے مکی جبریل امی کی سنت ہے۔ اور یہ لگایا جاتا ہے، یہ بھی سن لو، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ رب ذوالجلال کی سنت۔ میرے آقا کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوا تو حضرت آمینہ، ہماری اور آپ کی ماں حضرت آمینہ کا بیان ہے، حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جب میرے بچے محمد کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو میں نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آسمان کے ستارے ہمارے چھت کے اوپر گردش کر رہے تھے، ہمارے مکان پہ گردش کر رہے تھے۔ آمینہ بیان فرماتی ہے کہ گردش کر رہے تھے، پتا چلا کہ یہ ستارے، یہ کمکمے لگانا رب ذوالجلال نے میرے مصطفیٰ کی آمد پہ آسمان کے ستاروں کو اکٹھا کر دیا تھا۔ تو ہم غلاموں کو یہاں سے سبق مل گیا کہ جب آقا کے پیدائش کا وقت آئے، آقا کی میلاد کا وقت آئے تو اپنے گھروں پہ دنیاوی کمکمے لگا کے یہ ثابت کر دینا کہ عاشق رسول کا گھر ہے اور یہ میرے رب ذوالجلال کی سنت۔ لہذا میرے بھائی، اور قمقمے لگانا اس سے جو میرے رب ذوالجلال کی سنت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہو رہی ہے، میرے آقا کی پیدائش سے 52 دن پہلے اسی خانہ کعبہ پہ ابرہہ نے چڑھائی کیا تھا کہ چلو خانہ کعبہ کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ابرہہ میرے آقا کے پیدائش سے 52 دن پہلے خانہ کعبہ کو اٹھانے چلا، وہی خانہ کعبہ کہ جس کا ہم جب 7 چکر لگاتے ہیں تو ہمارا جو ہے حج مکمل۔ لیکن رب ذوالجلال کا کرم دیکھیے، اس کا فیضان دیکھیے کہ
جب خانے کعبہ کے سرحد حدود میں داخل ہوا اور عبد المطلب سے ملاقات کیا اور کہا کہ اے عبد المطلب میں تمہارے عبادت گاہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، عظمت والے گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ وہ گھر جس کا ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے گا، میری بکریوں اور اونٹ کو میرے حوالے کر۔ کس کا گھر ہے؟ اگر کوئی اس کے انگلی اٹھائے گا تو رب ذوالجلال تو نابود فرما دے گا۔ اے میرے بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس میں سر کو جھکانا سیکھ جاؤ، تم اس میں اپنے سر کو جھکانا سیکھ جاؤ، اور سر جھکا کے اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے زبان سے رب کی بارگاہ میں دعا کر سکتے ہو۔ اے مسلمانوں، تمہاری دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ رب ذوالجلال اگر تم دل سے مانگو تو تمہارا رب تمہاری کوئی دعا رد نہیں فرمائے۔ آج ہم جلوس نکالتے ہیں تو کچھ لوگوں کو، اور جب میرے آقا کی پیدائش ہوئی تھی تو سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی تھی؟ ابلیس کو۔ اور ایسی تکلیف نہیں ہوئی تھی بلکہ مقام قبیس میں آدھے منہ پڑا رو رہا تھا، چیخیں مار مار کے رو رہا تھا، یعنی منہ کے بل مقام قبیس میں پڑا رو رہا تھا جب آقا کی پیدائش ہوئی تھی، میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی تھی۔ اور آج بھی جسے جلوس محمدی سے تکلیف ہو، ہمارے جھنڈے لگانے سے تکلیف ہو، ہمارے قمقمے لگانے سے تکلیف ہو، تو سمجھ جانا وہ عاشق رسول نہیں ہے بلکہ وہ کسی اور میں سے۔ میں کہنا نہیں چاہتا میرے بھائی، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چلا، اپنے ہاتھیوں کو لے کر چلا۔ خانہ المختصر اتنا سنے کہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور کہا میں تمہارے عبادت گاہ کو، تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس سے پہلے عبد المطلب کے بکریوں کو، اونٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میری بکریوں اور میرے اونٹ کو میرے حوالے کر دے، وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت خود ہی فرمائے گا۔ جب آگے بڑھا، اپنی جس سواری پہ، جس ہاتھی پہ وہ سوار ہوتا تھا اس کا نام محمود تھا، اس سے یہ لگایا لیکن ہاتھ ہی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو مسلط کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے مسلمانوں، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں آئی، چھوٹی چھوٹی چڑیاں آئی، ایک کنکری اپنے چونچ میں رکھتی تھی اور ایک ایک کنکری اپنے پنجے میں رکھتی تھی، اور بتایا جاتا ہے ابرہہ کے جس ساتھی کے اوپر وہ کنکری گرتی تھی اس کے سر سے پیر تک پھاڑتا ہوا چلا جاتا تھا، اور وہیں پہ ابرہہ کے سارے ساتھی جو ہے تباہ و برباد ہو۔ اللہ کا گھر ہے اور اللہ خود ہی اس گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے اسے بنایا ہے تو اس کو اپنے سجدوں سے آباد کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے گھر کی خود ہی حفاظت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ پہلا مہینہ گزرا تو ایک لمبے قد والا آدمی آیا اور مجھے مبارکباد دیا کہ اے آمینہ تم مبارک ہو، تمہارے گود میں رحمت للعالمین آنے والی۔ دوسرا مہینہ گزرا تو ایک آدمی آیا اور بشارت دیا اے آمینہ مبارک ہو، تمہارے گود میں رحمت للعالمین آنے والی ہے۔ ایسے نب آمینہ کا بیان ہے کہ 9 مہینہ گزر گیا اور 9 مہینوں میں 9 انبیاء کرام نے آ کر مجھے بشارت دیا۔ پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ
السلام نے بشارت دیا, دوسرے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دیا, ایسے میں ہے 9 مہینے میں 9 انبیاء کرام نے آ کر بشارت دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آدم کا زمانہ اور میرے مصطفیٰ کے زمانے میں کئی 100 سال کا فرق ہے. اب جو کوئی لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے, اگر نبی زندہ نہ ہوتے تو آ کے آمینہ کو کیسے بشارت دیتے؟ اے آمینہ تجھے مبارک ہو. اے مسلمانوں, یہ تو عام نبیوں کی بات ہے کہ وہ زندہ ہے, تو میرا مصطفیٰ بلا شبہ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. اور ہم غلاموں کو جیسے حیات میں عطا کرتا تھا, ایسے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا مصطفیٰ ہمیں غلاموں کو عطا کرتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 مہینہ تک 9 انبیاء کرام نے آ کر بشارت دیا. جب میرے آقا کی ولادت کا وقت قریب ہوا, حضرت آمینہ بیان فرماتی کہ میں ایک کوٹھری میں چلی گئی. جب گئی تو کیا دیکھتی ہوں, جب میرے آقا کی ولادت کا وقت آیا, جسے درد زہ کہا جاتا ہے, بچے کے پیدائش کے وقت جو عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے اسے عربی میں درد زہ کہا جاتا ہے. حضرت آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جو عورتوں کو بچوں کے پیدائش کے وقت تکلیف ہوتی ہے, میرے بچے محمد کے ولادت کا وقت قریب آ گیا لیکن مجھے ذرا سا تکلیف نہیں ہوئی. انہی میں سے چند خاتون آئی اور آ کر مجھے بشارت دیا. جو میرے جو ہے کنارے صف قتال لگا کے بیٹھ گئی, انہی میں سے میں نے ایک سے پوچھا تو کہنے لگی میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں. دوسری سے میں نے پوچھا تو کہا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہو. اے مسلمانوں, ایسے نہ تمام عورتوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اپنا اپنا نام بتایا, اور انہی میں سے میں نے کچھ عورتوں سے پوچھا تو کہا حوران بہشت ہو, اللہ رب العزت نے تمہارے خدمت کے لیے مجھے بھیجا ہے. اے آمینہ مبارک ہو, تمہارے گود میں رحمت للعالمین آنے والے ہیں. حتی آمینہ بیان فرماتی ہے کہ انہی میں سے ایک خاتون جو ہے جس کے جسم پر سفید لبادہ تھا, ایک گلاس پانی مجھے پینے کے لیے دیتی ہے جس کا رنگ جو ہے دودھ کے دودھ بھی زیادہ سفید اور میٹھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا. حتی آمینہ بیان فرماتی ہے کہ جب مجھے پینے کے لیے دیا گیا میں نے اس پانی کو پی لیا تو میرے بچے محمد کی کا ولادت ہو گیا اور مجھے احساس تک نہیں ہوا. اے مسلمانوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گیا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں, تمامی لوگوں کو پیغام دے دیا کہ اب رحمت للعالمین آ گئے ہیں. اے لوگوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے بھائیوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. ہمارے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے, کوئی بچہ خاموش پیدا ہوتا ہے, لیکن رحمت للعالمین آ رہے ہیں تو میرے آقا کے آنے کا انداز دیکھیے کہ رحمت للعالمین دنیا میں تشریف ہی لائے ہیں. اور رحمت للعالمین آمینہ کا بیان ہے کہ میرے بچے محمد کی جب دنیا میں تشریف لائے تو میں نے کیا دیکھا کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے تھے, جب ان کے دہن کے قریب اپنے کان کو لے گئی تو کیا دیکھتی ہو کہ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے مسلمانوں, وہ مصطفیٰ دنیا میں آ رہا ہے تو ہم غلاموں کو یاد فرما رہا ہے. اور جو ہے میرے مصطفیٰ دنیا کے کوشے کوشے میں جہاں بھی جاتے امت کو کبھی فراموش نہیں کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے بچپنے کا عالم ہے, ہم گنہگاروں کو یاد فرما رہے ہیں. ہم میرے آقا عرض کرتے ہیں رب حبلی امتی, اے مولا میری امت کو بخش دے. میرے مصطفیٰ کو پتا تھا میری امت بڑی نحیف ہوگی, میری امت بڑی کمزور ہوگی, میری امت بڑی گنہگار ہوگی, اسی لیے تو رحمت للعالمین آ رہے ہیں. دنیا میں آتے ہی ہم غلاموں کے لیے دعا فرما رہے ہیں. اے مسلمانوں, ہم اسی نبی کے چاہنے والے ہیں, ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں. ہمارا آپ کا مشن یہ ہونا چاہیے, ہمارا آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے نبی کو نہ بھولے, اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہے اور جو ہے نماز پنجگانہ ادا کرتے رہے. یہی ہماری زندگی کا اصل ہے, ہمارے جینے کا یہی مقصد. اور بشارت دے دیا کہ اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. المختصر ایک جملہ اور سن لے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب پہنچتے ہیں, میرے آقا کو
اپنے گود میں لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف. حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ جب میں اپنے پوتے محمد کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا تو میری نگاہ ایک نگاہ خانہ کعبہ کے اوپر تھی اور ایک نگاہ میرے بچے محمد کے اوپر تھی. میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کعبہ کے جانب جا رہا ہوں یا کعبہ میرے جانب بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے. اے مسلمانوں، عبد المطلب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی نگاہوں سے کہ خانہ کعبہ کے مینارے میری جانب بڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ سب تو جھکے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے اور کعبہ جھکا ہوا ہے میرے سرکار کے طرف. اور اعلیٰ حضرت سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میں نے اپنے دل سے اپنے وہ سوال کیا کہ مولا کعبہ تو میں نے سنا تھا کہ وہ مقدس عظمت والا گھر ہے، لیکن کعبے کا کعبہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کعبے کا کعبہ کیا ہے. تو ہمارے اسلاف نے بتایا کہ کعبہ تو وہ عظمت والا گھر ہے، وہ مقدس گھر ہے جس کا 7 چکر لگاؤ تمہارا حج مکمل ہوتا ہے. لیکن کعبے کا کعبہ دیکھنا ہے تو رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لو، روضہ مصطفیٰ کا دیدار کر لو. سمجھ لو تو نے کعبے کا کعبہ دیکھ لیا. کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ میرے وقت اجازت نہیں دیتی ہے، سنگل مل چکا ہے، ورنہ دل میں بہت کچھ لے کے آیا تھا اور پوری رات کم پڑ جائے گی اللہ کی پیدائش کو بیان کیا جائے. مولا قدیر کے بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر جو کچھ مجھ سے بولنے میں کمی کوتاہی رہ گئی مولا اسے معاف فرما. تمامی حاضرین کو حاضر بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نور محمد مشاہدی کا آخری پیغام، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.